बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और प्रोग्राम शायरा दस्तूर में आपको खुशामदीद कहते हैं। भारतीय प्रॉक्सी अफ़गान तालिबान रजीम अफ़गानिस्तान के अंदर अब अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होने लगी है, क्योंकि अफ़गान तालिबान रजीम के अंदर इख्तिलाफ़ात बढ़ते चले जा रहे हैं और इन्हीं इख्तिलाफ़ात की वजह से अब मुख्तलिफ़ धड़े भी सामने आए हैं। बदख्शां के अंदर जुमा खान की एक अलग एक धड़ा सामने आया है जो वहाँ पर मुसलसल रेजिस्टेंस कर रहा है और इसके साथ साथ तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ वो खड़ा हो गया है। इसके साथ साथ पहले ही नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट जो है वहाँ पर मौजूद है, जो तालिबान के ख़िलाफ़ एक बड़ा धड़ा समझा जाता है और उनके नुमाइंदे उनके जो मुख्तलिफ़ नुमाइंदे थे उन्होंने अभी तेहरान में भी जो सैयद अली ख़ामेनी हैं उनकी तदफ़ीन में भी शिरकत की और उन्हें प्रोटोकॉल भी तेहरान हुकूमत यानी ईरान हुकूमत की जानिब से दिया गया। यही वजह है कि अब तालिबान के अंदर ख़ुद एक दूसरे के ख़िलाफ़ धड़ेबंदी का सिलसिला जारी है और तालिबान कमांडर एक दूसरे को कत्ल करने लगे हैं। बदख्शां में पहले ही मादनियात और जो सोने के ज़ख़ायर हैं उस हवाले से शदीद इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी एक जंगी सूरत हाल है। वहाँ पर 2 बटालियन फ़ौज भी भेजी है तालिबान रजीम ने, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर रेजिस्टेंस मौजूद है और किसी भी वक्त वहाँ पे तसादुम की तरफ मामलात जा सकते हैं। इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि ये अफ़गान तालिबान रजीम न सिर्फ पड़ोसी ममालिक के लिए बल्कि पूरे ख़ित्ते के लिए अब दहशत गर्दी का बायस बना हुआ है। बहुत से ममालिक, मुतअद्दिद ममालिक ये कह चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इदारे भी ये कह चुके हैं और पाकिस्तान में मुसलसल दहशत गर्दी जो है वो अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल से ही हो रही है। पाकिस्तान ने भी बारहा अफ़गानिस्तान के साथ ये मामला उठाया, आलमी फोरम्स पर उठाया, लेकिन अफ़गान तालिबान रजीम दोहा में किए गए मुआहदे पर अमल दरामद से गुरेज़ा हैं और एक ऐसे वक्त में कि जब ख़ुद अफ़गान हुकूमत की न तो बैनुल अक़वामी कोई हैसियत है, न उनकी कोई रिकग्निशन है सिवाय रूस के। आज तक किसी भी मुल्क ने उनको तस्लीम नहीं किया। ये ख़ुद अफ़गानिस्तान के लिए बहुत से मसाइल बना रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि महाजरीन ईरान से, पाकिस्तान से अब वो वापस जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो उनकी सेटलमेंट के हवाले से तवज्जो दें, उनकी तवज्जो इस जानिब भी नहीं है और वो मुस्तकिल पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी फैलाने और जो दीगर पड़ोसी ममालिक हैं उनके लिए एक मुसीबत का बायस बने हुए हैं। ये हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे में भारत और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुक़ात हैं वो भी एक साजिश के तहत आगे बढ़े हैं और ये जो साजिश है इसे पाकिस्तान बखूबी समझता है, क्योंकि भारत अब अफ़गानिस्तान तालिबान रजीम को अपने प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि मई 2025 में जो कुछ हुआ भारत के साथ, जो उसने जारहियत की और फिर पाकिस्तान ने उसको सबक सिखाया। कन्वेंशनल यानी रिवायती जंग में तो अब वो मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तान का, लेकिन वो अब प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। बॉर्डर पर ऐसी सिचुएशन पैदा करना चाहता है, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेकिन पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान और इसराइल, ये जो नया एक नेक्सस है, इनकी साजिशों से अच्छी तरह बाखबर है। इसके साथ साथ आज हम जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो जिस अंदाज़ में जिस मुल्क जाते हैं वहाँ पर अवार्ड लेते हैं, अब आलमी इदारे भी, अब आलमी ज़राए इब्लाग़ भी ये कहने लगे हैं कि वो दुनिया से नकली अवार्ड ले रहे हैं, यानी ऐसे अवार्ड ले रहे हैं जिन ममालिक में वो जाते हैं जिनका वजूद उस अवार्ड से पहले कभी होता ही नहीं है। तो बड़े जो मौक़र आलमी जरीदे हैं और अखबारात हैं वो इस हवाले से लिख रहे हैं कि वो ख़ुद से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो दुनिया के साथ ताल्लुक़ में हैं, लेकिन मई 2025 के बाद भारत अलग थलग नज़र आता है और आलमी फोरम्स पर उसे बहुत बड़ी सुबकी का सामना है। तो प्रोग्राम के पहले मरहले में हम इस पर बात करेंगे। मेहमानों को तारुफ़ करवा दूँ कर रहे हैं, एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़िया मुस्तफ़ा हमें ज्वाइन कर रही हैं, नाज़िया आपको खुशामदीद कहते हैं। नवीद अकबर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर फ़ारूक साहब तज़किया में ज्वाइन कर रहे हैं, ताहिर फ़ारूक साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। साले ज़ाफ़िर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साले ज़ाफ़िर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ सफ़ीर जी.आर. बलोच। जी.आर. बलोच साहब बहुत शुक्रिया। आप जी.आर. बलोच साहब, ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने हैं और पूरी दुनिया अब अफ़गानिस्तान के ऊपर सवालात भी उठा रही है कि अफ़गानिस्तान मुसलसल एक किराए के लोगों की तरह और कातलों की तरह या दहशत गर्दों की तरह वो अपने पड़ोसी ममालिक और इस खित्ते के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, बड़ा गंभीर मसला है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए लेकिन मैं समझता हूँ पूरे खित्ते के लिए। और सबसे बढ़ के 20-20 मिलियन जो
ہیں افغانی ان کے لیے. تو کیا ان کی قسمت میں لکھا گیا ہے یا ان لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ 50 سال ہو گئے اور ہمیں بہت توقع تھی کہ دوحہ ایگریمنٹ کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے ملک کو اسی طرح سے پھر دوبارہ آباد کریں گے جس طرح وہ رشین ایگریشن یا جو ان کا اٹیک تھا اس کے بعد اس سے پہلے تھا کسی حد تک, چاہے سیاسی ہمارے اختلافات ہوں اس قسم کی ڈسپنسیشن سے, لیکن کم از کم ایک نارمل اسٹیٹ تھا اور لوگ اپنی زندگی نارمل زندگی گزر بسر کر رہے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کس طرح کے تقریباً 1/4 سے بھی زیادہ ان کی پاپولیشن جو ہے ہجرت کر گئی اپنے ملک سے, اور اب بھی بہت سارے پاکستان میں ہیں ابھی تک, اسی طرح سے ایران میں ہے اور پورے بہت سارے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن اب جو خطرناک ہوا ہے کہ دوحہ میں امید یہی کی جاتی تھی کہ چونکہ یہ ایک ایسی کائنڈ آف آرگنائز فورس تھی جو کہ آرڈر کریٹ کر سکتی تھی, لیکن یہی توقع تھی کہ یہ آرڈر کرے گی فار دا ایک سسٹینیبل پیس کے لیے, ایک سسٹینیبل نظام کی طرف جانے کے لیے. یہی ہماری سب کی توقع تھی اور انہوں نے رائٹنگ میں دیا تھا جی کہ ہم یہ انٹرم ہے اور اب بھی اس کو ٹیکنیکلی انٹرم حکومت ہی کہا جاتا ہے, اٹس ناٹ اے پرماننٹ حکومت. جائے کہ میری آپ کے پروگرام میں یہی رہا ہے کہ دے ریپرزینٹ نو بڈی ایکسپٹ فار دیم سیلز, صرف اس کے جو سو کالڈ کمانڈرز ہیں اور ان کے سپاہی, یہ ان کی جتھے کی حکومت ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی افغانی ان کو نہ اس نے سبسکرائب کیا ہے نہ ہی سبسکرائب کرنے کو تیار ہے. لیکن اب جو خطرناک صورت آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ہندوستان کے ساتھ نیکسس ہو گیا ہے. ہندوستان کے جو نیٹ ورک ہے دنیا کا ٹیررزم کا, because in my assessments I have been saying that now in Delhi unfortunately India has become the epicenter of terrorism, اور اس نے اپنے سیکنڈ جو ایپی سینٹر بنایا ہے پلاننگ کا, وہاں پہ ایکسیکیوشن کا جو ہے وہ کابل میں یا کندھار میں افغانستان میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. اور پھر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے جہاں ہندوستان کی ٹیررزم نیٹ ورک کی بات آتی ہے وہاں اسرائیل سینٹرل ہے, کیونکہ اس کی ٹیکنالوجی, اس کا ڈاکٹرین, اس کی ایڈوائس چلتی ہے. تو مجھے تو یہ شک لگتا ہے کبھی کبھی ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تینوں اب مل گئے ہیں کسی حد تک, اسرائیل, انڈیا اور افغانستان کے طالبان. کیا یہ ہو رہا ہے؟ تو یہ تو بہت بڑی میں سمجھتا ہوں سازش ہے اسلامک امہ کے خلاف, اسلام اور دنیا کے امن کے خلاف اور پڑوسیوں کے خلاف, اور اس کے خلاف تو پوری دنیا کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک. جی بلوچ صاحب, اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا, لیکن وہ ایک تو افغانستان کو پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. پھر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نریندر مودی ہے وہ جس طرح سے مختلف ملکوں کے دورے کرنے کی کوشش کر کے وہاں پہ جس انداز سے ایوارڈز لے رہے ہیں, جن کا ذکر جو ہے پوری دنیا میں اب ہو رہا ہے کہ یہ کون سے ایوارڈز ہیں جن کا پہلے سے کبھی وجود ہی نہیں ہوتا, اور وہ جا کے وہاں پہ ایوارڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بہت اہم آدمی ہے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر 10 لوگوں سے پوچھ لیں پاکستان میں یا کسی ملک میں کہ سیشل ہے کیا, ملک ہے, شہر ہے, کیا ہے, ایکچولی میں نے چونکہ اتفاق سے دیکھا ہوا ہے اور چونکہ میں موریشس میں تھا چارڈی افیئر اور ہمیں سیشل سے اتر کے جانا تھا, تو اس کے صرف میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں پہ جو بڑا مہنگا جزیرہ ہے, جہاں پہ کچھ بڑے رچ قسم کے جو ٹورسٹ ہیں ویسٹ کے وہ آتے ہیں, اور ان کا جو ایئرپورٹ ہے اٹس لائک اینی اسٹیشن آف آرٹ, ایک جس طرح ریلوے اسٹیشن ہوتی ہے. اٹس ناٹ ٹو انڈرمائن دیم, اٹس بیوٹیفل, آئی ڈونٹ سے دیٹ, اٹس ویری ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کنٹریز, لیکن اس کے انفراسٹرکچر, اس کی سگنیفیکنس. لیکن ایک چیز ہمیں بتانی چاہیے اپنے دوستوں کو بھی, اپنے ویور کو, کہ وہ اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ چاہے سگنیفیکنس ادروائز اس کا بڑا نہ ہو, لیکن میں اس کو اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ میں موریشس میں بھی رہا تھا اور وہاں موریشس میں بہت سارے ہندو وہاں پہ ہیں, میجورٹی ہندو ہے جو کہ ہندوستان سے سلیوز ٹریڈ کے دوران گئے تھے اور اب وہ پڑھ لکھ کے اب اپنی حکومت میں ہیں, اور وہاں مسلمان بھی ہیں لیکن وہ مائنورٹی میں ہے, میجورٹی ہندوؤں کی ہے. اور یہ سیشل
اور ماریشس دونوں پہ انڈیا نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں, اپنی لسننگ پوسٹ بنائی ہوئی ہیں, اور ان کو اپنے انڈر انفلوئنس کر رہے ہیں. میری نظر میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے ویدر میڈل نہ ملا یا ملا, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ یہ ہے, اور دیکھیے میڈل کی ورڈنگ پہ جا رہا ہوں میں, وہ whatever phony medal it may be, but it says the guardian of the blue horizon. What is that? It is the Indian Ocean. تو فور گاڈ سیک ہمیں اس چیز کو کرنا چاہیے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. کیا سیشل میں اگلے دفعہ شاید ہم ابھی تو انہوں نے چھپ چھپا کے جو بنا رکھا ہوا ہے سیٹلمنٹ, ان کی گورنمنٹ کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے یا کوئی اپنے ایجنٹ بٹھائے ہوئے ہیں, تو کیا آگے چل کے کوئی اپنے اڈے بھی بنائے گا؟ پاسبل ہے. میں آپ کو آج وارن کر رہا ہوں, 5 سال 10 سال کے بعد انشاءاللہ ہماری اور آپ کی زندگی رہی تو ہم اس کو ڈیبیٹ کریں گے. I have all my, because I served there and I observed India کہ کیا کر رہا ہے وہاں پہ, بلکہ وہاں تو اس کی مداخلت ہوتی ہے دونوں ملکوں میں کون حکومت میں آ رہا ہے, اس کی پرو انڈین لابی ہے بہت بڑی موریشس میں اور اسی طرح سیشلز میں ہے. تو یہ ایک میرے خیال میں دورہ ہمیں اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے. یس, یہ ان کا اپنا بالی ووڈ کا ایک ہے کہ جی میڈل مل گیا نہیں ملا, وہ بڑی جو سستی شہرت کے لیے بھاگنا ان کا وتیرہ بن گیا ہے. سو دیٹ آئی ڈونٹ ریئلی کیئر اباؤٹ اٹ. آئی ڈونٹ کیئر. واٹ آئی کیئر اباؤٹ اٹ کہ سیشل میں ہوا کیا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے. جی جی ٹھیک. اب جی بلوچ صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بہرحال وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بہرحال عالمی فورمز پہ, گلوبل فورمز پہ اس کو بہرحال شرمندگی کا تو سامنا ہے, جس طرح سے G7 میں ان کے ساتھ ہوا یا اس سے پہلے جو مختلف فورمز ہیں اس میں ہو رہا ہے, جس میں وہ اپنے آپ کو وشو گرو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن ظاہر ہے پوری دنیا کو تو پتہ چل گیا کہ ان کے ڈیزائنز کیا ہیں اس ریجن میں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ واپس جو ہے بہت سی ٹرمینالوجیز اس ریجن کے اندر ایز اے نیٹ سیکورٹی سٹیبلائزر پاکستان اس ریجن کے اندر گرو کر رہا ہے. جی ڈیفینیٹلی پاکستان کا تو یہ کہ دیکھیے ہم نے اپنا نیریٹو کوئی کسی فلم کے اسکرپٹ کے ساتھ نہیں ملایا ہوا. ہم نے وہ فینٹم, دے کال اٹ فینٹم امیج نہیں بنایا ہوا اپنا کہ جی واقعی وشو گرو. ہمیں پتہ ہے, ہمیں اپنی سائز کا پتہ ہے, ہمیں اپنے وزن کا پتہ ہے, اور ہم نے میدان جنگ میں بتا دیا ہے, ہم نے میدان ڈپلومیسی میں بتا دیا ہے کہ ہمارا یہ وزن ہے اور ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد بھی ہم انڈر اسٹیٹ کرتے ہیں, آپ اور ہم بات بھی کرتے ہیں تو دھیمے دھیمے کرتے ہیں. اور یہی کہا گیا ہے ہمارے اسلام میں کہ جب تم مضبوط ہو جاؤ, اور یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو جب وہ پاور میں ہو تب اس کا ظرف دیکھیے. تو الحمدللہ پاکستان اس لحاظ سے پاور میں نہیں, لیکن جس قسم کا اسٹیٹس اس کا ہے, جو کام ہم نے کیا ہے گلف اس وار میں کہ خطے کو بچایا, دنیا کو بچایا, ایران کو مزید جو ہے وہ ڈسٹرکشن سے, بلکہ پورے گلف کو بچایا پوری ڈسٹرکشن سے. تو اس میں تو پاکستان کی ماشاءاللہ اتنی ساری جو اسٹیٹس بڑھا ہے ایز اے مڈل پاور, اسٹل وی انڈر اسٹیٹ, اس لیے کہ دیٹ از ہاؤ آور اخلاق از, دیٹ از آور تمدن از. تو وہ اپنے اخلاق کو, اپنے تمدن کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس پہ ہم کیا کہیں ان کے لیے, ویسٹ آف ورڈز, ویسٹ آف ٹائم اینڈ ویسٹ آف انرجی ہے. بیٹر فار دا انڈین پیپل ٹو لک ایٹ دیئر گورنمنٹ. وہ اپنے ملک کو دیکھیں, اپنے لیڈرز کو دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے ملک کے ساتھ وہ کیا کھلواڑ کر رہا ہے. ہمارے ساتھ تو جو کچھ کرے گا اس کا جواب ملے گا, لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے لوگوں کو لڑوا رہا ہے, اپنے لوگوں کو بانٹ رہا ہے. جب ایسی حکومتیں اس قسم کے ہتھ کنڈے کرتے ہیں کہ جو اپنے پولیٹیکل گین کے لیے سوشل ہارمنی کو داؤ پہ لگاتے ہیں, اپنے ملک میں جوڑنے کے بجائے وہ توڑتے اور ڈیوائیڈ کرتے ہیں, تو دے آر ناٹ لیڈرز. ان مائی ویو لیڈر وہ ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم پروگرام شروع کر رہے تھے تو اس سے ان کچھ منٹس پہلے جو لیٹسٹ ایک بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں حماس نے اپنی جو حکومت تھی اس کو ڈیزالو کر دیا ہے, اور وہ جو معاملات ہیں وہ ٹیکنیکل کمیٹی کے حوالے کر دیے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے آپ کے خیال میں, کیونکہ یہ جو ایگریمنٹس ہو رہے تھے اس میں بھی یہ باتیں طے تھیں. جی ڈیفینیٹلی یہ بہت, میں اس کو جس طرح سے خبر آپ بھی دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور میں نے جو پڑھی ہے, اگر یہ اسی سمت میں جاتے ہیں جو حالات ہیں کہ جو ٹیکنیکل کمیٹی ایز اے فالو اپ آف دا پیس بورڈ بنی تھی, جو کہ سب ہی میں نے دیکھی کمیٹی, ہم نے پڑھا بھی تھا اس کا, کہ بڑے انجینئرس ہیں, ایکسپرٹس ہیں, اربن پلاننگ کے لوگ ہیں. تو یہ تو بہت بڑی پیش رفت ہے, کیونکہ اب ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسی باڈی وہاں پہ ہو جو کہ ریکنسٹرکشن کی طرف جائے, جو کہ
جو اسرائیل کا بڑا جو منصوبہ ابھی بھی وہ پرسو کر رہا ہے گریٹر اسرائیل، اس کو کسی طرح سے روکے. اور وہ کیسے روکے گا؟ کہ آپ ریکنسٹرکشن شروع کر دیں، آپ لوگوں کا اسٹیک اس میں لائیں، انویسٹر لائیں، تاکہ اس سے پھر اس کی مزید اور انسینٹو نہ ہو فار وار. پلس اگر آپ نے آرڈر لانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی کوئی کمیٹی ہو جو کہ جس میں کنٹروورسی نہ ہو، جو ایکسیپٹیبل ہو ٹو دا اسٹیک ہولڈرز، آل آف دا اسٹیک ہولڈرز. غزہ میں جو لوگ پیلسٹین بیچارے تو ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے نا، اصل مسئلہ تو انویسٹرز کا ہے. ان کا اعتماد ہو کہ جو پیسہ جائے گا وہ درست خرچ ہوگا اور فلاح و بہبود کے لیے ہوگا. تو ٹھیک، آئی تھنک میرے خیال میں یہ بہت اچھی بہت بڑی، خبر ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بہت بہت بڑی بڑی پیش رفت ہے، آپ نے درست فرمایا. بہت بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب گفتگو میں شامل رہے. ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. طاہر فاروق صاحب، گفتگو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان سفارتی طور پہ تو بارہا کہتا رہا افغانستان کو، لیکن افغانستان جو ہے وہ اپنا وعدہ وفا کرنے سے بالکل گریزاں ہیں، جو دوحہ میں اس نے کیا تھا. اور پھر یہی حال ہے کہ ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں. ظاہر ہے ان کی کوئی نہ ریاستی شکل ہے نہ کوئی ڈھانچہ ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ملک پہ قابض تو ہیں. بالکل جاوید صاحب، آپ نے درست کہا کہ ان کا ایک ملک پہ قابض ہے. میں سمجھتا ہوں ایک جتھا ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور جہاں تک رہا سفارتی اور ایسا جتھا جس کو ابھی لیجیٹیمیسی اس کی ہونی ہے، اس کے آپ کو پتہ ہے افغان نظام میں دو سسٹم ہے، یا عوام اور یا پھر جرگہ. دونوں سے وہ انکاری ہیں، دونوں کو مانتے نہیں ہیں. سفارتی سطح پہ جہاں آپ نے کہا دوحہ کا حوالہ دیا، دیکھیں اگر آپ دوحہ معاہدے کا جائزہ لیں تو وہ تمام آتھرز جو اس وقت ملا غنی برادر اور وہ آوازیں جو ایک معتدل آوازیں تھیں اور جنہوں نے اس کے اوپر سائن کیا کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، ان کو سب سے پہلے ہی انہوں نے ختم کیا. کیونکہ ان کا بیک آف دا مائنڈ ان کا ایجنڈا یہی تھا کہ ایک انتہا پسند قسم کی حکومت لائی جائے گی جو اپنے طرز کا نظام جو ہے وہ وہاں پہ نہ صرف قائم کرے گا بلکہ ایکسپورٹ کرے گا. چلیں جو بھی ہے، بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے کہ اب افغانستان کی سرزمین نہ صرف پاکستان بلکہ ہمسایوں کے لیے ایک درد سر بنتی جا رہی ہے. کوئی ایسا دن نہیں جاتا جب افغان سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، تاجکستان کے خلاف نہ ہو، دوسرے ممالک کے خلاف نہ ہو. تو یہ ایک پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے جس کے لیے وہاں کے عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کیسے اس کے ساتھ چل سکتے ہیں. اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں نا وہاں پہ دھڑے بندی بہت زیادہ ہو گئی ہے، حملے ہو رہے ہیں، ایک جنگ کسی کیفیت ہو رہی ہے. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ خامنہئی صاحب کے جنازے پہ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود کو انہوں نے کیسے ایک پروٹوکول دیا. دوسری طرف آپ جمعہ خان کی طرف سے دیکھیں تو کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حملہ کیا تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک خوفناک جنگ جو ان سے بالکل افغانستان میں شروع ہونے والی ہے، اور اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، یہ خود افغان طالبان حکومت ہے. کیونکہ ان کو مکمل ٹائم ملا، پوری دنیا نے انہیں وقت دیا، پوری دنیا نے انہیں ایک طرح سے موقع دیا کہ یہ اپنا نظام کو اپنے اس کو بہتر کرے، اپنے اندر ڈیولپمنٹ، لیکن انہوں نے تو برعکس ہی کر دیا اور یہ ہمسایوں کے لیے ایک مسائل کی اماجگاہ بنتے جا رہے ہیں. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ افغان عوام سوچیں گے. اور سفارتکاری جو ان سی ہے، میں سمجھتا ہوں افغانستان میں سفارتکاری کے اوپر یقین نہیں کیا جاتا. وہاں پہ سفارتکاری صرف ایک ہی ہے جو قندھار سے چلتی ہے. اب آپ دیکھیں قندھار اور کابل کے اندر بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، وہاں کی قیادت کچھ اور ہے. کئی موقع پہ ایسا بھی پتہ چلا ہے کہ کابل انتظامیہ بہت ساری چیزیں ماننے کو تیار ہوتی ہے تو قندھار سے حکم آ جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جاوید صاحب کہ یہ کیسے چل سکتا ہے، دنیا کے لیے کیسے ایکسیپٹیبل ہوگا، ہمسایوں کے لیے ہوگا. تو یہ سوچنا پڑے گا. اور پھر دوسرا، بھارت کی پراکسی نہیں، میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے، یہ المیہ ہے ہم سب کا کہ افغانستان کی سرزمین اور افغانستان بھارت کا ایک صوبہ بن گیا ہے، اور ایک ایسا صوبہ، اور مودی ایک وائس رائے کے انداز میں حکومت کر رہا ہے. اور جس طرح جو بھارت افغانستان کو احکامات دیتے ہیں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. تو یہ دنیا کو سوچنا پڑے گا، افغان عوام کو سوچنا پڑے گا. فیصلہ افغان عوام نے کرنا ہے کہ آیا وہ ایسے جبر کے نظام کے تحت رہ سکتے ہیں، ایسے ظلم و ستم کو برداشت کر آپ نے سکتے ہیں. درست کہا، عوام کی بات کی صالح ظافر صاحب. وہاں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طالبان ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں گھس رہے ہیں، وہاں جرگے ہو رہے ہیں، وہاں ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بغیر اجازت لیے یہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں قانون اور امن کے نام پہ. پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ کچھ تبدیل ہوں گے، لیکن یہ تو پچھلے والوں سے بھی بدتر نکلے. جاوید اقبال صاحب شکریہ. پچھلے والوں سے اگر آپ کی مراد اشرف اس کی گورنمنٹ تھی غنی کی یا
حامد کرزئی کی، وہ تو گورنمنٹ ایسی تھی جس کو دنیا کے کئی ملکوں نے تسلیم کر رکھا تھا. ہاں نہیں، پچھلی سے مراد میری ان کی جو طالبان 1 تھے، 1.0. اچھا، طالبان 1 تھے. بالکل. گزارش یہ ہے کہ طالبان 1 جو بھی تھے نا، وہ بھی کوئی اتنے کلچرڈ نہیں تھے. معاف کیجئے گا، جو ہماری مشکلات ہیں، جو خاص طور پہ طالبان کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں، وہ اس دور میں بھی اسی قدر ہیں جس قدر پہلے تھیں. لیکن اب جو طالبان کی اس وقت رجیم آئی ہے، اس نے افغانستان کے اندر رہنے والے افغان عوام کے لیے بھی مصیبتوں میں، مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. یہ فرق ہے اس میں اور اس میں. اس جو گورنمنٹ تھی، اس کا یہ خیال تھا کہ ہم کسی طریقے سے پاکستان کو رام کر لیں گے، پاکستان کو راضی کر لیں گے. اس وقت پاکستان نے بہت کوشش کی. یہ اس پاکستان کی اسی مربت کا نتیجہ ہے کہ اس کا ان لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور آج یہ پاکستان کے لیے ہر گناگوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں. آج یہ انڈیا کے ایجنٹ بن کر پاکستان کے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. آج یہ اسرائیل کے ایجنٹ بن کر پاکستان کے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اور یہ جو ابھی حال ہی پہ خبریں آئی ہیں کہ طالبان کے آپس میں کمانڈرز کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، یہ تو ہونا ہی تھی. یہ جو طالبان کی حکومت ہے، یہ اپنی طبعی عمر پوری کر چکی ہے. ان لوگوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فالتو کے 1-2 سال گزر گئے ہیں، ورنہ تو ان کے اس سے پہلے ہی ان کا ٹوٹ پوٹ ہو جانی تھی. یہ ان کی تاریخ رہی ہے. اور اب جب یہ ان کا آپس میں یہ جد اور لڑائی شروع ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں پر ان کی جو ذہنی تربیت ہے وہ تو کسی نے کی نہیں ہے. ان کا ایک ہی کلچر ہے کہ دنیا سے پیسے لو اور ایک دوسرے کا خون بہاؤ. اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. نہ اس وقت وہاں پہ کوئی حکومت ہے، نہ وہاں پر اس وقت کوئی انتظامیہ ہے، نہ ان لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ سوچنا ہے، عوام کے لیے کچھ کرنا ہے. ان لوگوں نے تو ایک ہی کام پکڑا ہوا ہے کہ پیسے پکڑو اور اس کے علاوہ قتل و غارت گری کرو. آپ دیکھیے پچھلے 5 سال نہیں، پچھلے 50 سال سے ان کا یہ چلن آ رہا ہے. لیکن جب سے یہ طالبان کی رجیم آئی ہے، یہ چلن جو ہے اس میں انتہائی زیادہ تیزی آ گئی ہے. اور مجھے تو اس بات کا خوف لگ رہا ہے کہ یہ جو افغانستان ہے، اس کی یکجہتی بھی شاید برقرار نہ رہ سکے. وہاں پہ نیشنل ریزسٹنس موومنٹ اس وقت آلریڈی کام کر رہی ہے. جو ساؤتھ میں ان کے خلاف، جو اپنے ساؤتھ میں ان کی حکومت ہے، انتظامیہ ہے، وہ تو طالبان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جس طرح کہ ابھی طاہر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ابھی ایران میں جب یہ آیت اللہ کا ہوا جنازہ، تو وہاں پر جو دنیا بھر کے وفود آئے تھے، ان میں طالبان کا وفد بھی آیا تھا، اور ان میں وہ نیشنل ڈسٹرکٹ کا، جس میں احمد شاہ مسعود مرحوم کے صاحبزادے تھے، ان کو انہوں نے افغانستان کی حکومت کا نمائندہ کے طور پہ متعارف کرایا. طالبان کو تو بطور طالبان ہی متعارف کرایا گیا. اور طالبان نے وہاں پہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہنچ کر اپنا چہرہ دنیا کو دکھایا ہے. لیکن دنیا کو طالبان کے چہرے کا اچھی طرح علم ہو چکا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان میں جو کچھ کیا ہے، پاکستان میں جو کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں، وہاں پر بھی جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، سب کی سرپرستی اور سب کا ٹھکانہ اس وقت افغانستان میں ہے. افغانستان کو اس علاقے میں جہاں پر طالبان کا ان نظم و نسق موجود ہے، یہ وہاں پر وہ لوگ موجود ہیں. اس اعتبار سے میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کے لیے دنیا میں کوئی قبولیت کی کوئی گنجائش. وہی بات ہم یہی کر رہے تھے جو صالح ظافر صاحب فرما رہے تھے کہ اس سے آگے یہ پھر کہاں جائیں گے. اس سے آگے تو کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اس سے آگے ان کے پاس راستہ تو کوئی اور نہیں ہے. اگر یہ اپنے آپ کو جو ایک قوانین بنے ہوئے انٹرنیشنل لاز کے اکارڈنگلی لے کے چلیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اپنا بہتر تعلقات رکھیں، یہ دہشت گرد گروپس کی پشت پناہی چھوڑ دیں. جیسا کہ ابھی اگر ہم ڈسکشن کو جب شروع کیا تھا، اس میں بہت سارے اور بھی پوائنٹس تھے، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ دیکھیے یہ افغان جو طالبان ہیں، ایک طرف تو وہ ہیں، ایک طرف وہ اور گروپس ہیں جو ان کے ہی خلاف، ان کے اپنے اندر ہی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایسے گروپس ہیں کہ جو افغان طالبان کے خلاف ہیں، اور افغان طالبان جو کچھ ایسے گروپس ہیں جن کو ان کے پشت پناہی حاصل ہے. سب سے زیادہ جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ والے ہیں، جس میں احمد مسعود، جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں، جو ان کا گروپ ہے، وہ سب سے زیادہ جو ان کو ایک ریزسٹنس دیکھنے کو ملتی ہے افغان طالبان کو، وہ انہی کی جانب سے، کیونکہ وہ ان کو مانتے نہیں ہیں. باقی ان کے اندر اب ٹوٹل انفراسٹرکچر دیکھ لیں، ان کی
کی اب معاشی صورتحال دیکھ لیں، ان کی سفارتی صورتحال دیکھ لیں، ان کے انتظامی امور دیکھ لیں، کوئی بھی معاملہ سلجھا ہوا نہیں ہے. وہاں کے لوگوں کی زندگی بہت زیادہ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ میزریبل لائف وہ لوگ گزار رہے ہیں. وہاں پہ خواتین کی زندگی بہت زیادہ مشکل میں ہے، بچوں کی ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہیلتھ پہ یہ لوگ فوکس نہیں کرتے. سفارتی سطح پہ تو یہ بھول ہی جائیں کہ اس طرح کی کوئی ان میں ایسے گروپس، ایک دو گروپس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے، بلکہ میجورٹی ان میں ایسے ریجڈ قسم کے خیالات کے لوگ ہیں جنہوں نے سو کالڈ اپنے اسلامی نظریات بنائے ہوئے جس کی اسلام میں کہیں بھی اس کی تشریح نہیں ہو سکتی، جن نظریات کے وہ لوگ فالو کرتے ہیں. تو ان کے معاملات اتنے زیادہ گھمبیر ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے ان چیزوں کو قابو نہ کیا، کنٹرول نہ کیا، تو یہ بالکل پہلے ہی آئسولیٹ ہو چکے ہیں. ان کو ویسے بھی ایک جو افغان طالبان رجیم ہے اس کو ویسے بھی اس طرح سے پاکستان سمیت دیگر کوئی ممالک بھی ان کی حکومت کو اس طرح سے نہیں مانتا ہے، تو یہ بالکل تنہا ہو جائیں گے. اور باقی معاشی معاملہ دیکھیے، کوئی بھی جاوید صاحب جو حکومت کہہ لیں، کوئی بھی سیٹ اپ کہہ لیں، کوئی بھی آپ کسی بھی ملک کی جو بنیاد ہے وہ اس کی اکانومی ہوتی ہے. کتنی دیر تک یہ جو دہشت گرد ہیں یہ اپنے اوپر وہ جو کہ لیبل لگایا ہوا ہے کہ کرائے کے قاتل یا کرائے کے دہشت گرد، پیسے دیں ہم کہیں بھی دہشت گردی کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے. لیکن عوام کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. عوام کے لیے تو ڈیفینیٹلی بہت یہاں زیادہ سے جو لوگ جا رہے تھے، مہاجرین جو واپس جا رہے ہیں، ایک عرصے بعد اپنے ملک جا رہے ہیں، یہاں جو رہ رہے تھے بڑی عزت احترام کے ساتھ رہ رہے تھے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں تو وہاں اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. وہاں سے جو خبریں آ رہی ہے، جو مناظر سامنے آ رہے ہیں، وہاں بھی افغانستان کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. اور جس طرف صالح ظافر صاحب نے نشاندہی کی کہ یہ تو خود ڈس انٹیگریشن کی طرف اور خانہ جنگی کی ایک شکل اختیار کر رہے ہیں، جو کہ نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ پڑوسیوں کے لیے بھی مسائل کا باعث ہے. جی بالکل، دیکھیں افغانستان میں خانہ جنگی کی تو ایک طویل تاریخ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہے منظم نہیں رہ سکے، منظم نہیں ہو سکے. یہ جو موجودہ طالبان رجیم ہے اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے نہیں، یا نہ ہی یہ ان کو کسی جرگہ کے ذریعے جو طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی کی منتخب کیا گیا. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ایک ویکم کریٹ ہوا اگست 2021 میں جب صدر اشرف غنی جو ہیں وہ ملک سے فرار ہوئے، کابل چھوڑا انہوں نے، تو انہوں نے اس ویکم کو فل کیا. لیکن عوام میں تو ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں مختلف رپورٹس دیکھتے ہیں، وہاں پہ آپ یہ دیکھیں میڈیا کو ہی لے لیں، میڈیا میں کس طرح سے خواتین کو بالکل نکال دیا گیا ہے. میڈیا سے وہاں پہ ہر شعبہ زندگی سے خواتین جو ہیں ان کو جاب سے فارغ کر دیا گیا، اور وہاں پہ صرف مردوں کا ایک معاشرہ ہے. اور مردوں میں بھی آپ نے یہ دیکھا پچھلے دنوں ان کی کچھ سو کارڈ اپنے قوانین سامنے آئے تھے، کوئی ایک آئین کی بات ہوئی تھی، اس کے آپ جب مختلف شکیں دیکھتے ہیں تو بالکل غیر اسلامی شکیں تھیں جن کو اسلام کے نام پر بنیادی طور پر یہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ تمام حرکتیں کر رہے ہیں. یہ کوئی ایک منظم کوئی گورنمنٹ تو ہے نہیں. اور جیسے ابھی نادیہ کہہ رہی تھی کہ وہ اقتصادیات بڑی اہم ہوتی ہے، صرف اقتصادیات نہیں، ملک کا ایک دیکھیں جس نے نظام حکومت چلانا ہے، نظام حکومت کے کئی پہلو ہوتے ہیں، کئی شعبے ہوتے ہیں، تمام شعبوں کو آپ نے منظم کرنا ہے. یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ تجارت ہو رہی تھی یعنی پاکستان کے ساتھ، وہاں بھی ان کے خلاف بھی آپ دہشت گردی کر رہے ہیں اور اپنا تجارت بھی بند کروا دیا. آپ کو اگر یاد ہو تو جاوید صاحب جب یہ اقتدار میں آئے اگست 2021 میں، انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا رادر، تو اس آپ کو یاد ہے کہ پاکستان وہ ملک تھا جس نے وافر مقدار میں گندم اور چاول کی کو امداد دی تھی، کیونکہ وہاں پہ یہ حالت قحط سالی کا حشر تھا. وہاں پہ لوگوں کے کھانے پینے کے سامان تھے، ان کی اکانومی ڈوب چکی تھی، ان کو دوبارہ ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو پاکستان میں ایک OIC کے اس کے اوپر وزراء خارجہ کی ایک ایکسٹرا آرڈنری سبمٹ ہوئی تھی، وزراء خارجہ کی کانفرنس ہوئی تھی جس میں OIC کے ایک نمائندہ خصوصی بھی مقرر کیا گیا تھا افغانستان کے لیے. لیکن یہ کسی اس میں آئیں گے، کسی ڈسپلن میں آئیں گے یہ لوگ، کسی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی بات پہ آئیں گے تو ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی نا. یہ تو وہ ایک غیر منظم لوگوں کا ایک گروہ ہے جو اقتدار آپ ان کی اگر آپ فارمیشن دیکھتے ہیں اس میں کون ہے، جنگی کمانڈرز ہیں، اس میں مختلف قبائل کے لوگ ہیں، مختلف شخصیات کو ماننے والے، مختلف مذہبی شخصیات کو ماننے والے. یہ کسی ایک اس پہ نہیں، اگرچہ ان کا مذہبی رجحان تو ایک ہے لیکن ان میں ڈس انٹیگریشن بہت زیادہ. جمعہ خان ایک میں بات بتا دوں کہ جمعہ خان والی جو جمعہ خان والا جو آپ پوائنٹ کہہ رہے تھے، جمعہ خان نے ایک بیان اس کا سامنے آیا جس کی کافی ذرائع نے تصدیق بھی کی. اس نے یہ کہا کہ یہ جو ملیٹنٹس بیٹھے ہیں وہاں پہ TTP کا اس نے نام لیا ہے اور دوسرے ان کا نام لیا کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے، یہ جو دوسرے ہمسایہ ممالک کے لیے جو خطرے کا باعث ہے، یہ بڑا اہم ہے. اور میرے خیال میں یہیں سے ان کے اختلافات سامنے آتے ہیں کہ ڈپٹی گورنر بدخشاں کو آپ فارغ کر دیتے ہیں اور اس کو ڈپٹی گورنر زابل تھا وہ اس کو فارغ کر دیتے ہیں اور خان کو آپ باغی قرار دیتے ہیں. باغی قرار دیتے ہیں. اور لڑائی کا کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اقتصادیات کی بات ہو رہی تھی، تو میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں، سب لوگ سمجھتے ہیں
کہ پاکستان کی ترقی کا راستہ چین سے جاتا ہے اور افغانستان کی ترقی کا راستہ پاکستان ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی ایجنڈا اپنی ترقی ہے ہی نہیں۔ اب یہاں سے جو افغان مہاجرین کے لوگ واپس گئے ہیں، آپ ان کی درد بھری کہانیاں سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہاں ان کے لیے کھانے پینے کے لیے ترجیحات نہیں ہیں اس گروہ کی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور اب ہم اپنے ایک اگلے موضوع کی طرف جائیں گے، اور وہ ہے بلاول بھٹو زرداری نے دورہ کیا ہے آج، وہاں پر حلف برداری کی بھی تقریب تھی، اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ امجد حسین نے وہاں پر حلف اٹھا لیا ہے، وہاں پر انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی اور وہاں سے بھی پیغام دیا سالِ ظافر صاحب بلاول بھٹو زرداری نے سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے کہ سندھ طاس معاہدے پر سمجھوتا یا کمپرومائز کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا اور ہم اس کی مکمل حفاظت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں جی ایک اچھے پاکستانی کی طرح، ایک اچھے پاکستانی لیڈر کی طرح بلاول کو یہی کہنا چاہیے تھا، اور بلاول نے یہی کہا ہے کہ جو سندھ طاس کا منصوبہ ہے اس کے لیے، سندھ طاس کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ بلکہ میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر بھارت کے ساتھ ہمیں جنگ کرنا پڑی تو ہم جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور اس کے اوپر بھی آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے اس کو تو اب انڈیا کے لیے پاسبل ہی رہے گا، جس طریقے سے پاکستان نے اس کے اوپر دباؤ بڑھایا ہے، اور اب انڈیا کی طرف سے بھی کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں جن میں وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاملہ فہمی سے کام لیا جائے، اور پاکستان کے ساتھ اس طرح کے لڑائی اور اس پاکستان کے ساتھ اس طرح کی فساد کی جو صورتحال ہے اس سے بھارت کو نکلنا چاہیے۔ اور یہ مجھے توقع نہیں تھی کہ اس قدر جلدی بھارت میں اس چیز کا دباؤ آئے گا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بھارتی وہ جو تھنکنگ پاور ہے مودی کے پیچھے RSS، اس کی طرف سے یہ پیغامات آ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ گفت و شنید کی جائے، پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان میں جا کر، جہاں پر اور بھی کئی خوش آئند باتیں کی ہیں، وہاں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کا حق حاکمیت جو ہے اس کو بھی تسلیم کرائیں گے، اس کے حق حاکمیت کے علاوہ ان کو بے روزگاری کے جو ان کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں گے۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ قومی سوچ کے تحت انہوں نے یہ بات کہی، اور یہ بھی یاد دلایا کہ ڈوگرا راج کے خلاف، ڈوگروں کے خلاف جنگ کر کے گلگت بلتستان کے عوام نے آزادی حاصل کی۔ اور میں یہاں پر ایک چھوٹی سی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ آج گلگت بلتستان میں جو نئی حکومت بنی ہے اور جو انتخابات ہوئے ہیں، یہ مرہون منت ہیں نواز شریف کی اس حکمت عملی کے جس کے تحت انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے مرحوم سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی، اور یہ اس کی سفارشات کی روشنی میں آج عمل ہوا ہے، اور آج گلگت بلتستان میں جمہوری نظام جو ہے وہ رواں دواں ہو گیا ہے۔ بالکل، اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے وزیر اعظم کا کہ انہوں نے جو ہے ان کا مینڈیٹ تسلیم کیا پیپلز پارٹی کا۔ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن NDMA نے بھی موسم کے حوالے سے بھی ایک الرٹ جاری کیا ہوا ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ ظہیر احمد بابر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ظہیر صاحب بہت شکریہ۔ ظہیر صاحب کیا فور کاسٹ ہے؟ پھر سے جو ہے سلسلہ شروع ہونے لگا ہے تیز بارشوں کا؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جولائی مانسون رین فال کے پیریڈ ہوتے ہیں، اور اس موسم میں ہمارے پاس میکسیمم رین فالز جو ہیں وہ ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ تو آئندہ آنے والے خاص طور پہ 2 یا 3 روز کے دوران بھی ملک کے جو بالائی حصے ہیں ان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ خاص طور پہ جو ہمارے نارتھ ایسٹرن پارٹس ہیں، لاہور، گجرانوالا، سیال کوٹ، اس طرح خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقے اور GB کے علاقے، گلگت بلتستان کے علاقے، ان علاقوں میں بھی بارش کی توقع ٹھیک ہے۔ NDMA نے کچھ الرٹس بھی جاری کیے ہوئے ہیں، سو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو بھی مختلف جو علاقے ہیں جن میں فور کاسٹ ہے الرٹ رہنا ہوگا ظہیر صاحب۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جو مانسون پیریڈ ہے اس میں جہاں پہ واٹر اویلیبلٹی بہتر ہوتی ہے، ہمارے واٹر ریزروائرز ریچارج ہوتے ہیں، اور سب سرفیس واٹر جو ہے اس میں بہتری آتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہیزرڈز بھی وابستہ ہیں، جس میں اگر اسمال پیریڈ آف ٹائم میں ہیوی رین فال جو ہے وہ مانسون سیزن میں ہو جاتی ہے، خاص طور پر ہمارے جو اربن سٹی سینٹرز ہیں اس کے اندر ہمیں پھر جو اربن فلڈنگ کے جو کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہیوی رین فال اگر ماؤنٹینیس ایریاز میں ہو جائے
تو وہاں پہ فلیش فلڈنگ کے چانسز رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈ سلائڈس کا بھی اندیشہ رہتا ہے. ٹھیک ہے اس لیے جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کریں. بہت شکریہ ظہیر احمد بابر صاحب. جی نوید اکبر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس موضوع کے حوالے سے؟ جی میں پچھلے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے آج لیفٹیننٹ جنرل سعید جو ریٹائرڈ ان کا بڑا اہم ایک ڈان اخبار میں ایک آیا ہے، ان کا ایک آرٹیکل وہ پڑھنے کے قابل. اس نے پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کیا، جس کو ری ٹویٹ کیا وفاقی وزیر اطلاعات اللہ طارق نے بھی اس کو ری ٹویٹ کیا، اس کو وفاقی وزیر پارلیمانی امور نے بھی اس کو ری ٹویٹ کیا ہے جو ہمارے ڈاکٹر طارق فضل ہے. اور اس میں انہوں نے بڑا واضح کیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کیوں اہم ہے، پاکستان کا جو واٹر شیئر ہے یہ کیوں اہم ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ پاکستان کے لیے کی لائف لائن ہے اور کس طرح سے اگر اس کو چھیڑا گیا تو پاکستان میں جو قحط سالی تو ہے ہی ہے اور بہت سے مسائل آئیں گے. اور آپ نے انڈس بیسن کا جو آپ کا ایک اریگیشن سسٹم ہے IBIS جو ہے اس کو آپ چھیڑنے جا رہے ہیں، اور اگر اس کو چھیڑ دیا گیا تو پھر اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے. بڑا امپورٹنٹ اور ناظرین، لیکن ہم اہم تو ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے معاملہ جو طریقہ کار ہے، مجوزہ طریقہ کار ہے، اس کے مطابق حل ہو، جس میں ہم نے یہ پچھلے دنوں سیمینار بھی کروایا، پوری دنیا کو آگاہی دی ہم نے کہ یہ جو اس معاہدے کو چھیڑنا یہ بہت خطرناک ہے. بالکل، اور اسی سلسلے میں جو سیمینار ہوا تھا اور میرا خیال ہے کہ اس پہ بہت زبردست وہ رہا اس سلسلے میں کہ جتنے بھی دوسرے ملکوں سے اس میں لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اس میں کیا موقف ہے. اور خاص طور پہ جو سب سے امپورٹنٹ اس میں چیز جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی اس میں چائنا کے تھنک ٹینک کے ایک سربراہ تھے، انہوں نے اس میں یہ کہا کہ چائنا بھی اگر کوئی اس میں کوئی طریقہ کار اس طرح سے نکال لیا جائے یس کہ اس میں پاکستان اور انڈیا اور چائنا مل کے اگر کرے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے جب چائنا کی طرف سے اتنی بڑی بات کہہ دی جائے تو انڈیا اور انٹرنیشنلی بھی پریشر کریٹ ہوگا، کیونکہ جتنے بھی وہاں پہ مقررین تھے جنہوں نے بات کی انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ پاکستان کا موقف اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے. انڈیا اس کو یک طرفہ طور پر اس کو معطل نہیں کر سکتا اور اس کو جو انٹرنیشنل لاز ہے اس کے مطابق اس چیز کو ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. نازیہ نے ذکر کیا وکٹر گاؤ نے تو بہت کلیئر کہہ دیا تھا کہ بھارت جو ہے وہ پھر اپ اسٹریم نہیں ہے، پھر تو چائنا اپ اسٹریم ملک ہے، پھر تو اگر وہاں سے اگر سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر خود بھارت سوچ لے کہ بھارت کا کیا مستقبل ہوگا اور اس کی کیا صورتحال ہوگی. بالکل نازیہ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. پروفیسر وکٹر گاؤ جو ہیں، میری ان سے چین میں بھی ملاقات ہوئی تھی پچھلے سال اور میرا تفصیلی ان سے گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا اگر یہ کہانی یہاں سے چلے گی نا تو پھر چین اپنا رول ادا کرے گا اور پھر یہ پانی موڑنا پاکستان کا اسی طرح ہے کہ آپ انسانوں سے ان کے جینے کا حق لے رہے ہیں. تو پھر چائنا جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے، تو آگے اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ وکٹر گاؤ صاحب نے مجھے خود گفتگو کرتے ہوئے کہا. تو جہاں تک اگر پاکستان نے بہترین انداز میں سفارت کاری کی، رائے عامہ ہموار کی، اور اس کے بعد آخری جو آپشن رہ جاتا ہے وہ بھارت کو بھی پتہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے کچھ دنوں میں یہ ان کے اندر جس طرح صالح ظفر صاحب نے فرمایا کہ جو RSS کی حکومت RSS کی جو ہے انہوں نے بھی مودی کے اوپر تھوڑا سا عدم اعتماد کیا ہے اور اس قسم کا کیا ہے. تو یہ ان کی قیادت کو سوچنا پڑے گا. ایک لفظ ہے پنگا لینا، پاکستان سے پنگا لینا اتنا آسان نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ پچھلے سال مئی میں ان کے ساتھ کیا ہو چکا تھا. جی ٹھیک ہے، صالح ظفر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وکٹر گاؤ کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ قابل اعتماد ہے اور ہمیں اس پہ بہت اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ چائنا کی آواز ہے. لیکن اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انڈیا پاکستان کے لیے پانی کے مسائل پیدا نہیں کر رہا، انڈیا بنگلہ دیش کے لیے بھی باعث آزار بن رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس لحاظ سے پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش ان کا ایک مشترکہ لائے عمل ہوگا جس سے بھارت کے یہ استاد ہے یا بھارت کا یہ جو نظریہ اور سوچ ہے، جو شیطانی سوچ ہے، اس سے اس خطے کو محفوظ کرنے کے لیے ان تمام ممالک کو مل کر ہی کوئی حکمت عملی مرتب کرنا پڑے گی. اور میں آپ کو یہاں پر خبر دے رہا ہوں کہ اس سلسلے میں ان ممالک کے درمیان رابطے شروع ہو چکے ہیں. لوئر ریبیرین کنٹریز جو ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک حق ہوتا ہے. پوری دنیا میں یہ تسلیم کیا گیا پاکستان لوئر ریبیرین ہے. یہاں پہ جو ڈاؤن سٹریم پہ جو کنٹریز ہوتے ہیں اور یہ دنیا بھر میں اگر تو پھر پوری دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ اس میں جو پانی کا وہ سارا تبدیل ہو جائے گا، اس میں سارے مسائل آ جائیں گے اور آپ خطرناک پریسیڈنٹ بن جائے گا. آپ نہیں نکل سکتے. ورلڈ بینک کی ثالثی ہے اس میں، فرانس اور دوسرے ممالک اس کے ثالث ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. ورلڈ بینک کے سربراہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی ملک اس کو یک طرفہ طور پہ بھارت کہہ چکے ہیں کہ بالکل انہوں نے کہا تھا، انڈیا میں کہہ چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بالکل اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتے. اور یہ ہیلڈ ان بیس کیا ہوتا ہے، واٹ از دس؟ تو یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. جو 12.4 ہے اس کا آرٹیکل وہ واضح کرتا ہے کہ کوئی ایک کنٹری جو ہے وہ یک طرفہ طور پر نہ تو اس سے نکل سکتا ہے، نہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس کو
ختم کر سکتا، نہ اس میں اس کو تحریف کر سکتا ہے۔ دونوں ممالک جب تک متفق نہیں ہوں گے اس میں تبدیلی ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کا واضح ہے آرٹیکل 12(4) جو ہے انٹر ٹریٹی کا، تو یہ تو بڑا واضح ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کا جو حق ہے، پاکستان کا جو اختیار ہے، انڈیا کبھی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکے گا، ورنہ اس سے جو اس پورے ریجن کا خطہ، آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے اقوام متحدہ کی رپورٹس آئی تھی اور پوری دنیا میں یہ بحث چلی تھی کہ آئندہ جنگیں پانی پہ ہونی ہے۔ تو میرے خیال میں انڈیا کو یہ پہلو جو ہے یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اس کو قومی سلامتی کا ایک پہلو قرار دے چکا ہے۔ جب جو آپ کا قومی سلامتی کا ایشو ہے اس کے اوپر تو پھر جنگیں ہی ہیں نا، پھر تو آپ کو ایک خود دعوت دے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ نوید اکبر صاحب، طاہر فاروق صاحب، نازیہ مصطفیٰ اور صالح ظافر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک رہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید، حافظ۔